अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब पाकिस्तान एयरलाइन का मुसाफिर तैयारा गिर कर तबाह हो गया है, जिसके बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने तैयारे के हादसे की फौरी तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक मुसाफिर तैयारा लाहौर से कराची आ रहा था कि लैंडिंग से कुछ लम्हे कबल एयरपोर्ट ही के करीब मॉडल कॉलोनी के इलाके में आबादी पर गिरकर तबाह हो गया, जिससे कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। मुतासरा मकाम से आसमान की जानिब से धुआं बुलंद हो रहा है, जबकि फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमों ने इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर रखी हैं। हादसे के शिकार तैयारे में 91 मुसाफिर और अमले के 8 एहलकार सवार थे। कराची के जिना अस्पताल के शोबे हादसात की सरबराह डॉक्टर सीमी जमाल के मुताबिक अस्पताल में अब तक 17 अफराद की मैयतें लाई जा चुकी हैं। सिविल अस्पताल कराची के एमएस डॉक्टर खादिम हुसैन ने अस्पताल में 15 मैयतों की तस्दीक की है। हादसे के शिकार मुसाफिर तैयारे में 160 अफराद के बैठने की गुंजाइश थी, ताहम कोरोना वायरस के हिफाजती इक़दाम की वजह से तैयारे में 91 मुसाफिर सवार थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हादसे की फौरी तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया है। और अब कुछ अहम खबरों की सुर्खियां। पाकिस्तान ने अमेरिका को सर्जिकल मास्क और कोरोना वायरस से बचाव के हिफाजती लिबास का अतिया दिया है। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने पाकिस्तान की जानिब से ताउन को कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में यकजहती की अलामत करार दिया है। पाकिस्तान में एक रोज़ में सबसे ज़्यादा अमवात और केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 50 अफराद जाँ बहक और 2603 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हुकूमत पंजाब ने शॉपिंग मॉल्स और कारोबारी मराकज़ को रात 10 बजे तक खोलने की इजाज़त दे दी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 51,75,000 से ज़ायद है और अमवात 3,33,000 से ज़्यादा हैं। खबरों की तफसील। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने पाकिस्तान की जानिब से अमेरिकी फ़ौज के लिए सर्जिकल मास्क और हिफाजती लिबास की फराहमी का खैर मकदम किया है। माइक पॉम्पियो ने इसे दोनों मुल्कों के दरमियान कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में यकजहती की आला मिसाल करार दिया है। वाशिंगटन में पाकिस्तान के सिफारत खाने ने भी हिफाजती सामान पहुंचने पर एक बयान जारी किया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान की एयरफोर्स का खुसूसी C-130 तैयारा जुमेरात को मैरीलैंड के एंड्रयू एयरफोर्स बेस पर उतरा है। इस मौके पर पाकिस्तान के सफ़ीर डॉक्टर असद मजीद खान समेत सिफारत खाने के दीगर आला हुक्काम, जबकि अमेरिका के कायम मकाम असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए दिफा एंड इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी अफेयर्स डेविड हेलवे समेत दीगर भी मौजूद थे। पाकिस्तान के सफ़ीर डॉक्टर असद मजीद खान ने इसे दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान देरीना और करीबी ताउन का मसहर करार दिया है। पाकिस्तान में चीनी सिफारतखाना ने चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी CPEC से मुताल्लिक़ अमरीकी सिफारतकार के बयान को मुस्तरद करते हुए इसे पुराने बयानात की कड़ी करार दिया है। चीनी सिफारतखाने की जानिब से कहा गया है कि CPEC मंसूबों के तहत दिए गए कर्ज पाकिस्तान पर बोझ नहीं है। बीजिंग इस्लामाबाद को इन कर्जों की अदायगी के लिए मजबूर नहीं करेगा। चीनी सिफारतखाने के तर्जुमान का कहना था कि अमरीकी मुआविन नायब वज़ीर ख़ारजा एलिस वेल्स का बयान बेबुनियाद और पाक चीन ताल्लुकात को बदनाम करने की एक भोंडी कोशिश है। अमरीका की नायब मुआविन वज़ीर ख़ारजा एलिस वेल्स ने 2 रोज़ कबल अपनी एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी CPEC मंसूबों की शफ़ाफ़ियत पर एक बार फिर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। एलिस वेल्स का कहना था कि चीन कोरोना के सबब पाकिस्तान को कर्ज़ों की मद में छूट दे या इन कर्ज़ों की शराइत का असर नौ तयन किया जाए। चीनी सिफारतखाने के बयान में कहा गया है कि CPEC के तहत पाकिस्तान को दिए गए कर्ज़ों का हजम सिर्फ 5 अरब 80 करोड़ डॉलर है। ये पाकिस्तान की मजमूई गैर मुल्की कर्ज़ों का सिर्फ 5% हैं। इन कर्ज़ों की अदायगी के लिए चीन पाकिस्तान पर कभी दबाव नहीं डालेगा।
ادھر پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ سی پیک پاکستان کی معیشت کے لیے سود مند ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے ایک بیان میں واضح کیا کہ سی پیک منصوبوں سے متعلق قرضہ پاکستان کے مجموعی قرضوں کا صرف 10% ہے اور ان قرضوں کی ادائیگی کی مدت 20 سال ہے۔ دفتر خارجہ نے امریکی سفارتکار ایلس ویلز کا نام لیے بغیر کہا کہ بعض مبصرین اور عہدیداروں کی سی پیک سے متعلق دعوے حقائق کے برعکس ہیں۔ بھارت کے شمال مشرقی ریاست سکم اور مرکز کے زیر انتظام علاقے لداخ میں بھارت اور چین کے فوجی جوانوں میں ٹکراؤ کے 2 واقعات کے بعد دونوں ملکوں میں کشیدگی بڑھ گئی ہے اور انہوں نے کنٹرول کی حقیقی لائن LAC کے نزدیک اضافی جوان تعینات کر دیے ہیں۔ فوجی ذرائع کے مطابق گزشتہ دنوں کنٹرول لائن کے پاس چینی فوج کے ہیلی کاپٹروں کو پرواز بھرتے دیکھا گیا تھا، جس کے بعد بھارت نے بھی اپنے کچھ فوجی طیارے بھیجے تھے۔ بھارت نے دونوں ملکوں کے جوانوں کے درمیان ٹکراؤ کو، جن میں دونوں طرف سے کئی جوان زخمی ہوئے تھے، کوئی زیادہ اہمیت نہیں دی تھی، مگر اب وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارتی جوانوں نے سرحد کے پار کوئی کارروائی نہیں کی ہے، بلکہ چین نے بھارت کی معمول کی گشت میں رکاوٹ ڈالی تھی۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ بھارت سرحد پرامن استحکام کے قیام کے مشترکہ مقاصد کا پابند ہے۔ دوسری طرف چینی وزارت خارجہ کے ترجمان شاؤ لی جان نے بھارت سے اپیل کی ہے کہ وہ دونوں ملکوں کے رہنماؤں کے درمیان ہونے والے اہم اتفاق رائے اور سمجھوتوں کی پابندی کرے۔ وہ ایسے کسی بھی یک طرفہ اقدام سے بچے جس سے صورتحال پیچیدہ ہوتی ہو۔ اسے چاہیے کہ وہ سرحد پر امن و استحکام کے قیام کے لیے ٹھوس کوششیں کرے۔ بھارتی فوج اور دوسرے سرکاری دستوں نے، جن میں مقامی پولیس کا شورش مخالف اسپیشل آپریشنز گروپ پیش ہے، نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں SOG سرگرم عسکریت پسندوں کے خلاف سخت گیر فوجی مہم تیز کر دی ہے۔ عہدیداروں کے مطابق حفاظتی دستوں کی طرف سے انفرادی سطح پر یا مشترکہ طور پر کیے گئے درجنوں آپریشنز کے دوران اس سال اب تک 80 کے قریب عسکریت پسند جاں بحق اور ان کے 30 سے زائد ساتھیوں یا گراؤنڈ ورکروں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ جموں و کشمیر پولیس کے سربراہ دلباغ سنگھ نے کہا ہے کہ جاں بحق ہونے والے دہشت گردوں میں حزب المجاہدین، لشکر طیبہ اور جیش محمد کے کئی کمانڈر اور اہم اراکین بھی شامل ہیں۔ مئی کے پہلے ہفتے میں جنوبی ضلع پلوامہ کے بیگ پورہ علاقے میں کیے گئے اس طرح کے آپریشن کے دوران پیش آئی جھڑپ میں حزب المجاہدین کے چیف آپریشنل کمانڈر ریاض احمد نائکو عرف محمد بن قاسم اپنے قریبی ساتھی کے ساتھ مارے گئے تھے۔ بیگ پورہ ریاض نائکو کا آبائی علاقہ ہے۔ وہ حزب المجاہدین کے معروف کمانڈر برہان مظفر وانی کے قریبی ساتھی تھے۔ حکومت نے ان کے سر پر 12 لاکھ روپے کا انعام مقرر کیا ہوا تھا۔ افغانستان میں وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں کووڈ-19 کے 542 نئے کیسز کی اطلاع دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ملک میں کورونا مریضوں کی کل تعداد 9216 ہے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے اموات کی تعداد 205 ہو گئی ہے۔ وزیر صحت ڈاکٹر فیروز الدین نے ایک نیوز کانفرنس میں بتایا ہے کہ وبا سے اب تک طبی عملے کے 400 افراد متاثر ہوئے ہیں، جن میں ڈاکٹر بھی شامل ہیں۔ اسی دوران حج اور مذہبی امور کے وزیر نے لوگوں کو تاکید کی ہے کہ اگر وہ عید الفطر کی نماز ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ وزارت صحت کی ہدایات پر سختی سے عمل کریں، جبکہ وزارت داخلہ نے عید کے موقع پر لوگوں کو گھروں میں رہنے کی تلقین کی ہے۔ طارق آریان نے صحافیوں کو بتایا کہ کابل کے اندر اور باہر تمام سڑکیں بند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ باہر آنے والوں کو واپس ان کے گھروں میں بھیج دیا جائے گا۔ انہوں نے لوگوں سے درخواست کی ہے کہ وہ پولیس سے تعاون کریں۔ بھارت کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا وائرس کے 6088 کیسز سامنے آئے ہیں۔ یہ تعداد بھارت میں اب تک ایک روز کے اندر سامنے آنے والے کیسز کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ وزارت کے مطابق گزشتہ جمعرات کی صبح سے آج جمعے کی صبح تک اس وائرس سے 148 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ بھارت میں کورونا وائرس کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ برطانیہ میں اس کے اپنے شہریوں سمیت ہوائی جہاز کے ذریعے ملک میں داخل ہونے والے مسافروں کے لیے 14 روز کا سیلف آئسولیشن لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ بین الاقوامی مسافروں کو اپنا پتہ درج کرانا ہوگا
اور ان کا موقع پر ہی کورونا وائرس کا ٹیسٹ لیا جائے گا اور کوارنٹین کی خلاف ورزی کرنے کی صورت میں جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ یہ ضابطے آئندہ ماہ کے آغاز سے نافذ العمل ہوں گے۔ امریکہ کی جان ہاپکنز یونیورسٹی کے کورونا ریسورس سینٹر کا کہنا ہے کہ دنیا میں اس وقت کورونا وائرس کے کیسز کی تعداد 50 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے اور 3,30,000 سے زائد جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ کیسز اور اموات کی تعداد کے حوالے سے امریکہ سر فہرست ہے، جہاں 15 لاکھ سے زائد افراد اس وائرس کا شکار ہیں اور مرنے والوں کی تعداد 95,000 تک پہنچ چکی ہے۔ دوسرے نمبر پر روس ہے، جہاں کورونا وائرس کے تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد 3,17,000 سے زائد ہے۔ برازیل 3,10,000 کیسز کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ چین نے ہانگ کانگ میں گزشتہ برس سے جاری مظاہروں اور بدامنی کے سدباب کے لیے قومی سلامتی سے متعلق نیا قانون بنانے کا عندیہ دیا ہے، لیکن امریکہ نے چین کو تنبیہ کی ہے کہ وہ کسی بھی ایسی قانون سازی سے باز رہے۔ چین کی نیشنل پیپلز کانگریس کے ترجمان ژانگ یو سوئی کا کہنا ہے کہ قانون سازی کی تفصیلات جمعے کو جاری کی جائیں گی، جب چین کی نیشنل کانگریس کا سالانہ اجلاس شروع ہوگا۔ ہانگ کانگ میں جمہوریت نواز حلقوں کو خدشات ہیں کہ چین مجوزہ قانون سازی کے ذریعے ہانگ کانگ کی خود مختاری سلب کرنا چاہتا ہے، جس کی ضمانت ایک ملک دو نظام کے فارمولے کے تحت اسے حاصل ہے۔ جمعرات کو ذرائع ابلاغ سے گفتگو میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ اگر چین نے ہانگ کانگ پر اپنا کنٹرول مضبوط کرنے کی کوشش کی تو امریکہ کسی بھی ایسے اقدام پر سخت رد عمل دے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے بھی چین کو متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ ہانگ کانگ کی خود مختاری اور انسانی حقوق کا احترام کرے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چین کی جانب سے ہانگ کانگ سے متعلق نئی قانون سازی سے یہاں مظاہروں کا نیا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر کورونا وائرس کی دوسری لہر آتی ہے تو وہ امریکہ کو بند نہیں کریں گے۔ صدر نے کورونا وائرس سے متعلق خدشات کے باوجود امریکہ کی تمام ریاستوں میں کاروبار دوبارہ کھولنے پر بھی زور دیا ہے۔ جمعرات کو ریاست مشیگن میں وینٹیلیٹرز تیار کرنے والی فورڈ موٹرز کمپنی کے پلانٹ کے دورے پر گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ لوگ ان ریاستوں میں پابندیوں کو نہیں مانیں گے جو معمولات زندگی بحال نہیں کر رہی۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ مستقل لاک ڈاؤن کسی ریاست یا ملک کی حکمت عملی نہیں ہو سکتی۔ کورونا وائرس کے بعد ملک ایک بھرپور واپسی کے لیے تیار ہے۔ خیال رہے کہ کورونا وائرس کے سبب امریکی معیشت زوال کا شکار ہے اور پچھلے 9 ہفتوں کے دوران 3,86,00,000 لوگ بے روزگاری الاؤنس کے لیے درخواست دے چکے ہیں۔ امریکہ کی تمام 50 ریاستوں نے کئی ہفتوں کی بندش کے بعد جزوی طور پر کاروبار کھولنے کا عندیہ دیا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم اپنے گرجا گھر کھولنے جا رہے ہیں، ہم اپنا ملک کھولنے جا رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں لوگ کھڑکیاں توڑ کر گرجا گھروں میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے محکمہ صحت کو ہدایت کی ہے کہ وہ گرجا گھر کھولنے کے لیے گائیڈ لائنز جاری کریں۔ سعودی صحافی جمال خشوگی کے بیٹے صالح خشوگی نے والد کے قاتلوں کو معاف کرنے کا اعلان کیا ہے۔ جمال خشوگی کے صاحبزادے صالح نے جمعے کو ٹویٹر پر عربی زبان میں جاری اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم ان تمام افراد کو معاف کرتے ہیں جو ہمارے والد کے قتل میں ملوث ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فضیلت والی رات شب قدر کے موقع پر وہ اپنے والد کے قاتلوں کو معاف کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص معاف کر دے اور مفاہمت کر لے تو اس کا اجر اللہ دے گا۔ اس سے قبل صالح نے کہا کہ انہیں سعودی نظام انصاف پر مکمل اعتماد ہے۔ وہ مخالفین پر والد کے قتل کا کیس خراب کرنے کے الزامات بھی عائد کر چکے تھے۔ صالح خشوگی ان دنوں سعودی عرب میں ہی مقیم ہیں۔ صحافی جمال خشوگی کو اکتوبر سن 2018 میں ترکی کے شہر استنبول میں واقع سعودی قونصل خانے میں قتل کر دیا گیا تھا، جن کی باقیات آج تک نہیں مل سکی ہیں۔ جمال خشوگی امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ میں کالم لکھتے تھے اور وہ سعودی شاہی خاندان کے سخت ناقد تھے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور یوٹیوب پر ہمارا یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو آپ اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔